बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। एक बार फिर से वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो। लेकिन आज से जो है वो मैं ये बात आप लोगों के सामने ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब फैमिली बढ़ती है, जब फैमिली ग्रो होती है, जब फैमिलीज आपस में मिक्सअप होती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वीनस फैमिली एक बड़ा बेहतरीन जो है वो रिश्ता है हमारा वीनस के साथ, जो कि मेरा तो खैर कुछ टाइम पहले ही जुड़ा है, लेकिन ये फैमिली ब्रॉटअप हो रही है, ये फैमिली जिस तरह से बढ़ रही है, ये फैमिली को जिस तरह से हम लोग आपस में मर्ज कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट काइंड है। हमारा प्यार मोहब्बत जो एक दूसरे के साथ बढ़ रहा है। तो जी अब आप लोग वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे मेरे साथ साथ, यानी कि आपकी अपनी होस्ट नुसरत मुगल के साथ साथ आप लोग देख सकेंगे वीनस फैमिली का ही एक और हिस्सा मेरे साथ आज से हमें ज्वाइन कर रही हैं सभी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ। यस, आज से जिस तरह नुसरत ने कहा कि हम वीनस एंटरटेनमेंट पे एक नए अंदाज में आपके साथ जलवागर हुए और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस खूबसूरत से गुड मॉर्निंग विद वीनस को एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करें इंशाल्लाह। और हमेशा एक खूबसूरत मैसेज होता है। देखिए ऑफ कोर्स नुसरत के पास भी कोई ना कोई एक खूबसूरत मैसेज होगा, तो मैं कहूँगी कि नुसरत आप क्या आज खूबसूरत सा मैसेज हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? बिल्कुल, नाज़रीन के साथ भी हम मैसेज जो है वो हम शेयर करेंगे। और आप लोगों को पता है कि जब भी हम ऑन एयर आते हैं, जब भी हम एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे आप लोगों के सामने लाइव आते हैं, तो आप लोगों से जो मोहब्बत, जो प्यार, जो अप्रिसिएशन हम लोगों को मिलता है, दैट मीन्स अ लॉट फॉर अस। और हम लोगों को उसी की ज़रूरत है। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे लिए काम करता है। लेकिन आज के शो में हम ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंट करके बात करने वाले हैं, बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट शो आफ्टर ईद। तो यकीनन हम अगर इस बारे में बात करें, हम सब ने ईद तो ज़रूर मनाई, हम सब ने जो है वो एक दूसरे की खुशियों में हम शरीक भी हुए। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारी ज़िंदगियों पर एक बड़ा हम समझते हैं बोझ है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा बोझ है कि जो हमारे प्यारे वो बच्चे और वो हमारे प्यारे बहन भाई जो गज़ा में इस वक्त शिकार हुए हैं। मतलब मैं समझती हूँ कि मैं बात करने अगर बैठूँ, मैं अगर कहने बैठूँ, तो मेरे वक्त, मेरा अल्फाज, मेरी चीज़ें, मेरे गेस्ट, मेरी सारी टीम, हम सब इसी चीज़ पर मुत्तफ़िक होंगे कि यार हमारे पास बातों के अलावा क्या कुछ नहीं है करने के लिए? क्या हम अपने उन बहन भाइयों के लिए जो कि फ़लस्तीन में मर रहे हैं, जो कि अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जो कि शहीद हो रहे हैं, कल को जब हम उनसे मिलेंगे रोज़े महशर, तो क्या वो हमसे सवाल नहीं करेंगे कि आप लोग तो ज़िंदा थे ना, आप लोग तो कुछ कर सकते थे, आप लोग तो हमारे लिए कोई स्टेप उठा सकते थे? तो मैं ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आज हम बात भी इखलाकियात पे करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में इखलाकियात कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। और सभी अगर हम बात करें इसी हवाले से, हम अपनी अगर ज़िंदगी को देखें, रविश को देखें, तो यहाँ पे बड़े एक मसले मसाइल चल रहे होते हैं कि हमें बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, हमें अपने आपस की ज़िंदगी को किस तरह से टैकल करना है। इसमें भी इखलाकियात जो है वो बड़ा एक मेजर रोल अदा करती है। जी ओके, जिस तरह नुसरत ने एक ऑफ कोर्स हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और शेयरिंग ज़रूर होती है। और जैसे हम लोग ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं कि जिससे आपके दिल की बात भी हमसे शेयर हो। अब ईद अभी रिसेंटली गुजरी है और जो हंगामा, ऑफ कोर्स दावतें हुई, लोग अपने एक दूसरे के घर में गए, नेचुरली जो जर्नली हमारी ज़िंदगी में जो लाइफ को टच करता है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे वही बात ज़रा सी शेयर करूँ। और हुआ है, और आजकल जो सोशल मीडिया पे जो यादें शेयर हुई हैं और जो ईदी बांटी गई है, मुझे भी याद है, मेरी भी वीडियो बन रही थी जब मैंने अपने नोट, लाल लाल नोट निकाले। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सबको किसी को 200 रुपीज़ देने पड़ते हैं, ज़रूरी है। मेरे भी रिश्ते हैं, कोई खाला हैं, कई फुप्पू, कोई इस तरह के बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। अच्छा, ये बड़े हसीन रिश्ते होते हैं जो एक दूसरे को क्लोज़ करते हैं। और जब मुझे एक ज़ाहिर बात है, मेरे बड़े भाई के घर में हम थर्ड डे जाते हैं और एक गैदरिंग होती है, आप यकीन करें, अब उसके अंदर कुछ गाने फिट कर दिए जाते हैं तो और खूबसूरती बढ़ जाती है कि ये दिन लाया है बाहर अपनों का प्यार, क्या कहना। और वो मिले गम पता नहीं झलक उठा खुशी का खुमार,
کیا کہنا, واقعی میں دادی کے پاس بھاگنا, نانوں کے گھر جانا اور بہنوں کا خوبصورت انداز میں تیار ہونا اور ماموں سے عیدی لینا, یقین کریں یہ نیچرلی, اس کے اندر کوئی بھی کلر مکس کرنا, میں کہتی ہوں کوئی آرٹیفیشل کلر ہو ہی نہیں سکتا. کس طرح وہ بچے اپنے کلرفل جوتے پہنتے ہیں, کس طرح فراکس پہنتے ہیں, کس طرح کلرفل ڈریسنگ ہوتی ہے, اور لڑکے بیچارے صرف منہ دھوتے ہیں, مجھے ان کا بھی بڑا افسوس ہوتا ہے, لیکن کیا کریں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, صرف وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور شلوار قمیض, اور وہ کہتے ہیں میں بہت اچھا لگ رہا ہوں, ان کے لیے یہ بھی انف ہوتا ہے. لیکن یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں یہ خوشیاں ہمیشہ یہ میٹھی عید کی صورت میں یا بڑی عید کی صورت میں جو ہمیں ملتی ہیں, کوشش کریں ان سب کو بھرپور انداز میں انجوائے کریں. آپ بتائیں آپ نے کیسے انجوائے کیا؟ بالکل, میں نے بھی بہت انجوائے کیا, اور ہمیں ایک اور خبر نے بہت انجوائے کروایا ہے, اور وہ یہ کروایا کہ ستائی ہوئی عوام جو ہے پاکستان کی, اس کے لیے یہ بڑی ایک اچھی خوش آئین بات ہے کہ ہماری بجلی کے جو ریٹس ہیں اس میں کمی ہو گئی ہے, اور اللہ کرے کہ اسی طرح سے اور مزید جو ہے آسانیاں ہماری پاکستان کی جو ستائی ہوئی عوام ہے اس کو جو ہے وہ ملے. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ بجلی کا ریٹ کم ہو گیا, اس پہ بڑا پیارا میرے پاس ایک وہ ہے, اگر میں کہوں گی کہ خان میں انٹرو میں مزہ یہی آئے گا کہ کسی ایک تندور والے نے روٹی کی قیمت جو ہے 5 روپے تھی. اب اس نے یہ کہا کہ یار میں کیا کروں, میں اتنے ٹائم سے کام کر رہا ہوں تو روٹی کی قیمت کیسے بڑھاؤں, اگر میں بڑھاؤں گا تو حکومت وقت بادشاہ جو ہے مجھ پر ایلیگیشن لگا دے گا. وہ اس نے کہا کہ کام کرتا ہوں بادشاہ سے پرمیشن لے لیتا ہوں. وہ گیا بادشاہ کے پاس اور بولا بھائی میں اپنی روٹی کی قیمت 5 روپے نہیں اب 10 روپے کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ تم بہت غلط کر رہے ہو, تم ایک کام کرو 15 روپے کرو. اس نے بولا لو بھائی میں تو 5 روپے بڑھانا چاہتا تھا, یہ تو نکل گئے ہیں 15 روپے. تو اس نے کہا 5 روپے میری طرف آئیں گے اور 10 روپے تم کماؤ گے. تو جب یہ 15 روپے بڑھے اور اس کے بعد مطلب 20 روپے, اس نے کہا 10 روپے اور بڑھاؤ. اچھا جی, پھر جتنی عوام تھی وہ دوڑتی بادشاہ حکومت وقت بادشاہ کے پاس گئی, بھائی یہ کیا ہے, یہ 5 روپے کی روٹی اب 20 روپے کی دے رہا ہے. اس نے کہا صبر کرو, میرے پاس تمہارے حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں 3 روپے کم کرتا ہوں, چلے 5 روپے کم کرتا ہوں 15 روپے. تو ساری عوام خوش ہو گئی. تو بالکل اسی طرح پیٹرول کی قیمت جو بڑھتی ہے 10 روپے بڑھتی ہے اور 3 روپے کم ہوتی ہے, عوام کی لڈیاں پاؤ جی لڈیاں پاؤ. تو یہ ہے ہماری حکومت, بس کہیں سے کچھ کرنا ہے کہیں سے کچھ کرنا ہے, یہ تو چلتا رہے گا. لیکن یہ کہ چونکہ ہم لوگ بڑے ہر چیز پہ جو ہے نا وہ کیٹیگرائز ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یار نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز ویسے ہونی چاہیے, اور ہمارے لیے اگر ایک چھوٹی سی کوئی ایسی خبر بھی آ جائے ہم لوگ اس کا دوسرا پوائنٹ آف ویو نہیں دیکھتے ہیں, ہمیں بس اس پہ خوش ہونا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ خبر آ گئی ہے, چلو جی کمی ہو گئی ہے کسی نہ کسی چیز میں, تو چلو شاید اب پاکستان جو ہے وہ کسی اور اچھی چیز کی طرف جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے. ویسے بھی لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ, ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے, ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. بالکل اچھا, جیسے 3 روپے کم ہو رہے ہیں تو بالکل خوش ہوں, 2 روپے کم ہو رہے ہیں, اور کوشش کریں اگر بجلی کا بل زیادہ ہو رہا ہے تو زمزم لکھنا شروع کر دیں میٹر کے اوپر. سب سمجھ گئے نا آپ لوگ, سمجھدار لوگ ہیں. لیٹس سی آگے چلتے ہیں. ہاں بالکل, یہ تو دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہماری چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور اسی کو ہم لے کے آج نا اپنے شو میں بھی چلنے والے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو آپ کے سامنے الیکٹرانک میڈیا پہ موجود ہیں, ہم آپ کے سامنے لائیو آتے ہیں, ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہمان موجود ہوں جو کہ آپ لوگوں کے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کن سے فائدہ ہو جائے آپ لوگوں کو. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا اپنے سوشل میڈیا کی طرف, تو سوشل میڈیا پہ آج کل ایسے ہزاروں کروڑوں اربوں چیزیں موجود ہیں جو انسان کو مس گائیڈ بھی کر سکتی ہیں اور انسان کو اچھی گائیڈ لائنس بھی دے سکتی ہیں. اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ کسی چیز کا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں, کسی چیز کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا زندگی میں ضروری بہت ہے آپ کی ڈیجیٹل لائف کو اور مزید ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے, لیکن یہ کہ پہلے آپ تھوڑے سے ذرا آپ خبر کی نا جانچ پرچ کر لیا کریں کہ بھئی کیا ہے, اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں, یا پھر کہیں سے کوئی ایسی اڑتی آ گئی تو آپ نے بھی جی شیئر کر دی, اب آپ کو پتہ ہے نہیں. ایک بندہ گھر میں آرام سے اپنے سو رہا ہے, وہ اٹھ کے دیکھ رہا ہے تو فیس بک پہ اس کے مرنے کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ بھائی ہی از نو مور. مطلب عجیب سی بات ہے, وہ دیکھ رہا بھائی کہ کیا میں مطلب اس کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اوتھینٹیکیشن بہت ضروری ہے. ایٹ لیسٹ یو شوڈ کال, کسی سے آپ پوچھ لیں, کنفرم کر لیں, کوئی آپ کا جرنلسٹ دوست ہے یا آپ کسی اوتھینٹک کسی چینل کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. ایسا اور بغیر اوتھینٹیکیشن کے آپ نے چیزیں آگے بڑھا دیں, اب یہ ہو جائے گا, اب وہ ہو جائے گا, اب یہ ہونے والا ہے, اب یہ ہونے والا ہے, آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ شیئر کر دی تو ہمیں بڑا ثواب ملنے والا ہے. لیکن در حقیقت اگر آپ کی اس ایک غلط نیوز کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہو گئی, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ
کا ہو گیا تو پھر وہ آپ کو ثواب نہیں ملنے والا ہے. اور جہاں تک سبھی نے بات کی عید کی, اور آپ سب کی بھی یقیناً عید بہت ہی اچھی گزری ہوگی, تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ واقعی سبھی کی بات کو اگر میں کنٹینیو کروں کہ یہ ہمارے بڑے خوبصورت سے رشتے ہیں, یہ ہمیں انتظار رہتا ہے تہواروں کا. آج کل کی زندگی بڑی مصروف ہو گئی ہے, بڑی ٹف ہو گئی ہے, اور ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جائیں رشتہ داروں کے یہاں تو کم سے کم ان کو ٹائم دیں, اور یہ ہونا چاہیے. ورنہ آج کل تو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں آپ لوگوں سے, یہی ہوتا ہے کہ کزنز اگر ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہوتے ہیں تو پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے یار وائی فائی کا پاسورڈ دے دو پلیز, ذرا ہم اپنی نا چیٹنگ کر لیں, یا ہم جو ہے نا وہ اپنا فون یوز کر لیں. اچھا ایک چیز اور ایڈ ہوئی ہے اس میں یہ کہ پہلے ہم لوگ صرف کہاں پر ہمارا ایک فوکس ہوتا تھا, آف کورس ہم کافی ٹائم سے عید تو گزارتے چلے آ رہے ہیں, بریانی اور ایک ہمارا قورمہ اور ایک ہمارا کسٹرڈ اور ایک شیر قورمہ. اچھا اب جو ہے سوشل میڈیا میں ورائٹی آ گئی ہے, دین اب کھانوں کے جو ہے ڈشز, ہم پیزا بھی ہوتا ہے, چلیں جی ہم KFC چلے جائیں, اب تو کڑھائیاں شنواریاں اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب اب ورائٹی زیادہ ہو گئی ہے. دین قیمہ کوفتے, انڈا کوفتہ, میں یار مزہ منہ میں پانی آ رہا ہے نا. تو یہ ہے اب پہلے تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ یہ 2 ڈشز اور یہ ہی کھانی ہے, لیکن اب ذرا ہے, اور اب ذرا اور ہمارے پہلے ہم لوگ کینجر جھیل, بھائی ہم تو جاتے تھے, میں تو جاتی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے کرلی جھیل جانا, ہاکس پہ جانا, لیکن اب ہم جاتے ہیں فارم ہاؤس. اور ابھی بھی ہمارے گھر میں پروگرام بن رہا ہے کیونکہ ہمارا ابھی بھی بھانجا کینیڈا سے آیا ہے, تو اس کا بھی ایک, میری سسٹر بھی ہے, پھر ایک بھانجا جو ہے دبئی سے آیا, تو یہ سب گیدرنگ اللہ پاک میں کہتی ہوں یقین کریں, یہ جو پردیس سے آتے ہیں نا, اب یقین کریں ان کا ایک الگ ہی وہ ہوتا ہے, وہ سب سے اتنا گل مل جاتے ہیں. یہ ملنا تو بہت اچھا لگتا ہے, یہ جب بچھڑنے کا وقت ہوتا ہے نا یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو پلیز وہ جو تمام لوگ ہیں جو کافی ٹائم سے اپنے ماموں سے نہیں ملے, اپنے بھانجے سے نہیں ملے, تو پلیز ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے عید کو اچھی طرح سیلیبریٹ کریں, خوب گھومیں پھریں, انجوائے کریں, اور مجھے پلیز عیدی بھجوا دیجیے گا, میرا کام نہیں چل پائے گا. میں اتنی سیریس ہو کے بولی ہوں, یہ کیا کہتے ہیں یار, وہ میرا کام نہیں چل پائے گا. یقین کریں جب لوگ عیدی ہم سے مانگتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں تو آپ لوگوں کی فیسز کے رنگ کیوں اڑ جاتے ہیں, ایسا نہ کریں خدا کے لیے. برابر والی بھی چونک گئی ہے, میں نے بولا نہیں بالکل یار عیدی تو مانگ کے, میں سمجھتی ہوں ہاں لینی چاہیے عیدی, جو ہے نا ہم اپنے کزن سے, اب جو ہم سے بڑے ہیں یا ماموں ہو گئے, ان سے ہم مانگ کے بھائی عیدی کہاں ہے, عیدی کہاں ہے. تو یہ تو ایک مطلب ایک ریچول ہے نا ہمارا, عیدی تو مانگ کے لینی چاہیے. رحمان نہیں چھوڑتا اس کو, جب تک عیدی نہیں دو ہمارے پاؤں, نہیں بابا نہیں عیدی چاہیے. اور یہ مزہ آتا ہے, یہ عیدی مانگنے کا ایک ہے, ہمارا حق بنتا ہے بھائی, اور ہمیں عیدی دینی بھی چاہیے. یہ بھی میں بتاؤں, یہ اگر کوئی ہے تو میرے خیال میں اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں, مطلب آپ کیا بولیں گے, ہم افورڈیبل ہیں یار, یہ ڈیزرو تو نہیں ہوتا, افورڈیبل ہیں, تو آپ ضرور اپنے سے چھوٹوں کو دیں اور اپنے بڑوں کو چھوڑیں نہیں بالکل. اچھا ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ یار بھلے کچھ بھی دے دو, تھوڑا ایک چھوٹا نوٹ ہی دے دو, لیکن عیدی دے دو. لیکن ہمارے آج کل کے بچے کہتے ہیں نہیں ہمیں وہ کلر والا نوٹ چاہیے, کیونکہ بچے ہمارے جو ہے وہ بڑے آج کل کے ہوشیار ہو گئے ہیں. اور آج اسی چیز کو بھی ہم لے کے آگے چلنے والے ہیں. میری پیاری پیاری سی بہنیں جو ہمیں دیکھ رہی ہوں گی, جو کہ ہاؤس وائفز ہیں, ان سے بھی ہم آج یہ بات ان کے لیے بھی کرنے والے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی شو میں ایک ایسی مدر موجود ہوں گی جو کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کے چل رہی ہیں, ساتھ ساتھ مطلب وہ پڑھا بھی رہی ہیں, وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سیلف ڈیفینس بھی سکھا رہی ہیں, سیلف کانفیڈنس لیول پہ بھی لے کے آئی ہیں, اور وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو, ابھی ہم آفر جب بات کر رہے تھے تو وہ کس طرح سے اور مزید آگے ایکٹیویٹیز کی طرف اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں. ان کا یہ ڈومین ہے, وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں یہ کروں. ہمارے گیسٹ بریک کے بعد دکھائیں گے, لیکن ایک چیز مجھے بہت ہوتی ہے, جیسے ہم نے عید کی بات کی, لیکن خاتون صرف عید یا ہم ان چیزوں کی کوئی اوکیزن کے اوپر نہیں رہتے, لیکن آپ یقین کریں کہ ہاؤس وائف کبھی بھی جب بھی اس کا لفظ ہمارے پاس ایک عورت کا آتا ہے, وہ ہر جگہ فٹ ہونے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے. آپ دیکھیں یقین کریں جب بھی کوئی تہوار ہے تو اس پر برڈن مزید بڑھ جاتا ہے, چاہے وہ جاب کرتی ہو, اس کو گھر کی صفائی کرنی ہے, وہ ہمیشہ جو روٹین ہے نا اس سے ہٹ کے ایکسٹرا کام کرنے پڑتے ہیں. آپ یقین کریں اس کے اوپر اتنا برڈن, کھانا بنانا, گیسٹوں کو دیکھنا, سسرال کو دیکھنا, ننیال کو دیکھنا, اور اوور ٹائم بھی نہیں ملتا, اور اس کو ریسٹ نہیں ملتا, اور اس کا غلطی سے وہ یہ کہہ دے نا مجھے فیشل کروانا ہے یا مجھے ذرا سیلون جانا ہے. آپ یقین کریں سب کے رنگ آئے ہو یہ کیا مطلب, اس کو بھی نیڈ ہے اپنے آپ کو فریش کرنے کی, تو یہ ضروری ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا انویسٹ, جو اگر اپنے جو ہسبینڈ جو اپنی بیویوں کو ہمیشہ سدا باہر دیکھنا چاہتے ہیں تو بن بولے آپ پلیز اپنی وائف کو کہیں گے بس بس کر رہے, جھاڑو پوچھا بات ہو گیا, اور تو جا اللہ دیے بندیے ہون جا, ذرا تیار شیار ہو جا. تو ہونا چاہیے اس کو بھی ایک ٹائم, اس کا بھی خواتین جب اپنی کزن خالہ بھانجیوں سے ملتی ہے اس کو بھی ہر چیز آبزرو کر, کیا بات ہے
ٹھیک ہے نا, اگر ماں سب سے پہلے دیکھے گی نا, سب سے پہلے اپنی بیٹی کا اگر رنگ اڑا ہوا ہے یا اچھی ڈریسنگ نہیں کی تو بیٹا گھر تو سب ٹھیک ہے نا, تیرا شوہر تو, یہ پہلے جملے ہوتے ہیں ماں باپ یا بہن بھائیوں کے لیے. اور جو تکلیف جو جیلس لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب اس نے کسی کے ساتھ کیا نا, اس کے ساتھ ایسا, یہ جیلسی لوگ, یا اس کو کہیں گے اچھا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, اس کی امی ایسے کرتی تھی. تو یہ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اپنی بیوی کو ہیپینس میں رکھ کے اس کا خیال رکھیں. بہت اچھی بات کی ہے سبھی نے, اپنی بیوی کو جو ہے وہ خوش رکھیں, ان سے خیال رکھیں. یہ میسج جب تک آپ تھوڑا سا اس پہ سوچیں کہ واقعی آپ نے رکھا ہے خیال یا نہیں رکھا. ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کو انٹروڈکشن کروائیں گے. دیکھتے رہیے وینس انٹرٹینمنٹ. گڈ مارننگ ود وینس. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگ اپنا فیوریٹ مارننگ شو دیکھ رہے ہیں, میں اور سبھی یہاں پہ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ اب چونکہ باری ہے جتنے بھی پیارے پیارے ہمارے گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن کروانے کی, کیونکہ اب تھوڑا سا کام کی باتوں کی طرف آ جاتے ہیں, تھوڑا سا مزے کی چٹ چیٹ بھی کریں گے, کام کی باتوں کی طرف بھی آئیں گے, اور ان سے بھی پوچھیں گے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی عید کیسی گزری, اور اب جو ہمارے ویورز ہیں ان کی عید اچھی اور مزید کرنے کے لیے کچھ کام کی ٹپس, کچھ یوزفل جو ہے وہ باتیں بتانے والے ہیں. اگر میں بات کروں, سب کو پتا ہے میرا ایک پیٹرن, سب کہتے ہیں کہ یار ہمیشہ آپ لیڈیز کا انٹروڈکشن پہلے کرواتی ہیں, اور میں بولتی ہوں بھائی لیڈیز آلویز فرسٹ, اور جو ہے وہ ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. سو آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے یار, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, سبھی نے کہا کہ ہاؤس وائف کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے اور ان کا اپنی ایک فیلڈ ہے, ان کو آپ کہیں کسی بھی پروفیشن کو لے آئیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ ایک ہاؤس وائف, ایک ماں, ایک موٹیویشنل اسپیکر, میں ان کو کیا کیا کہوں, ایک انٹرپرینور, اور وہ کتنے سارے کام ایک ساتھ 100 کر رہی ہیں, جیسا ابھی ہم انٹرو میں بات بھی کر رہے تھے. لیکن آج ان سے بات, جو ہمارا ٹاپک ہے ریلیونٹ, کہ ہم اخلاقیات اپنی کس طرح سے مزید اور بہتر بنا سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے یقیناً. اور کچھ اور مزے کے سوالات جو کہ ہمارے سیکنڈ گیسٹ کے انٹروڈکشن کے بعد میں ان سے بھی کروں گی, جو ہماری فرسٹ گیسٹ ہیں ان سے. تو سب سے پہلے میرے ساتھ, آپ نے پہلے بھی ان کو وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینس پہ دیکھا, بڑا پیارا بولتی بھی ہیں اور بڑی اچھی اچھی ٹپس بھی دیتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ریما علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں شو اگین, تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو فار کمنگ. یقیناً آپ کو جو ہے وہ ہم بہت ساری باتیں آپ سے یقیناً کرنے والے ہیں. اور جیسا کہ سبھی آپ نے کہا تھا ہاؤس وائف کے بارے میں, تو ہم ابھی آفر یہی بات کر رہے تھے کہ صحیح کہہ رہی تھی آپ, کیا ہاؤس وائف کا جو ہے وہ اپنا ہی ایک الگ پروفیشن ہے, الگ ایک ڈومین ہے, اس کو ہم چھیڑ ہی نہیں سکتے بالکل بھی. آتے ہیں ذرا اس طرف آ جاتے ہیں, اور بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنے کام کرنے والے, اپنے ساتھ کام کرنے والے بچے, یا وہ ینگسٹرز میں اگر بات کروں جو کہ بڑا زیرو سے سٹارٹ کرنے والے اور بڑے محنت سے سٹارٹ کرنے والے لوگ, اور وہ آج ایک کسی مقام کو چھو رہے ہیں اور ابھی اور مزید اسٹرگل کر کے اور مزید اچھا کام کریں, بڑی خوشی ہوتی ہے دل کو. اچھا لگتا ہے ان سے بات کرنا, ان کا انٹرویو کرنا, ان سے پوچھنا. در حقیقت ساری جرنی ہمارے سامنے ہی ہوتی ہے, لیکن آپ لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے, جو ہمارے ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اور بوسٹ اپ کرنے کے لیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جرنی آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کی جائے. میں اس لڑکے کو ڈیجیٹل مارکیٹر کہوں, سافٹ ویئر انجینئر کہوں, آئی ٹی ایکسپرٹ کہوں, سوشل میڈیا ایکسپرٹ کہوں, کیا کہوں, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. وہ اس لیے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج یقیناً جو ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بڑی یوزفل ٹپس بھی ملنے والی ہیں. سوشل میڈیا نے سر اٹھایا ہوا, ابھی ہم انٹرو میں بھی اپنے بات کر رہے تھے, بتا رہے تھے آپ لوگوں کو, لیکن سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے بھی کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں, اور وہ طریقہ کار آج یقیناً ہمیں بتانے والے ہیں. ہمارے شو کا آج حصہ ہے عبداللہ راجپوت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہیں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اینڈ بہت شکریہ عبداللہ آنے کے لیے. تھینک یو, آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا میرا, اور بہت اچھا لگا شو میں. یو ڈیزرو اٹ, اور ابھی تو آپ کو اور اچھا لگنے والا ہے, آگے شو میں نظر جائیں گے. ریما, عید کیسی گزری؟ زبردست گزری, کیا بہت اچھی گزری, بہت مصروفیت کے ساتھ گزری. جیسے میں سبھی نے کہا, میں ان کو بڑا تھینک فل بھی ہوں میں کہ آپ نے ہاؤس وائفس کا ٹاپک جو ہے مین ایک الگ جو ہے وہ نکالا. ایکچولی بات یہی ہوتی ہے, جتنے بھی دنیا میں پروفیشن ہے نا, ہاؤس وائف کو تو آپ اسائڈ ہی رکھ لیں,
کیونکہ ان کی جتنی ملٹی ٹاسکنگ، نہ ان کا آف ڈے ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی اوور ٹائم ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی پے اسکیل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اخلاقیات اور محبت ہوتی ہے جو ہمارا ٹاپک ہے. تو ایک تو یہ بات اسائڈ سے، اور پھر میں ورکنگ وومین ہوں، تو ان ساری چیزوں کو اگر میں مد نظر رکھوں تو بہت ہی ٹف اور بہت بزی گزرا ہمارا. کیونکہ میرا ایک ایونٹ بھی تھا جو میں وومین امپاورمنٹ پہ کرتی ہوں، ایگزیبیشنز وغیرہ، تو وہ بھی تھا، اس کو بھی ہینڈل کرنا، پھر گیسٹ کو بھی ہینڈل کرنا، ساری چیزوں کے ساتھ بہت مصروف گزرا، بہت اچھا گزرا، مزہ آیا الحمدللہ. مطلب اچھی گزری. جو ہم بات کر رہے تھے عید کی کہ بھئی یہ رشتے اپنے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح سے آپ عیدی مانگے، تو آپ نے مانگی ہے عیدی سب سے؟ مانگی کیا، بس ہمیں دینی ہی پڑی، اب تو بڑھو، اب تو بس بچوں کو دینی پڑتی ہے. اور لیکن یہ کہ عید بھی گزاری، ایونٹ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں نے پرسنلی سیلیبریٹ نہیں کی، جو میں کرنا چاہتی ہوں. میری ایک بہت ہی پیاری دوست، بہت ہی امیزنگ پرسن کی کل برتھ ڈے تھی. ندرت، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ویری 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 ہیپی برتھ ڈے. کیونکہ میں لٹرلی یو آر این انسپریشن فار می. میں اگر آپ کو دیکھوں دس از ریئلی ٹرو کہ میں اگر کہوں کہ ایک امیزنگ پرسن، سیلیبریشن ہونی چاہیے تھی تمہاری، کیا ہونی چاہیے تھی ویسے. یہ تو غلط بات ہے. تو میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل. یہ میں سمجھتی ہوں، یہ تو اس نے بھی مجھے ایک اچانک ہی وہ دے دیا یار. کیونکہ میں ماشاءاللہ میں اگر کہوں، میں جتنے بھی میں ہوسٹ کو اگر میں دیکھوں، یا میں اگر اور بھی میں بہت سارے پروگرامس وغیرہ دیکھتی ہوں، جتنی اسپونٹینیس اور جتنا میں نے کانفیڈنٹ آپ کو پایا، تو میں آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. یار میں بڑا ایڈمائر کروں گی. دس مینز اے لاٹ، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ کہ آپ نے کیا. چلو اب بیک ٹو دا ٹاپک آتے ہیں جو ہم نے بات کی، عیدی والی بات کی نا. تو کیونکہ ریما کے ماشاءاللہ سے 3 خوبصورت پیارے پیارے سے بچے، وہ بھی آپ ہمارے دیکھ چکے ہیں چینل پہ، وینس انٹرٹینمنٹ پہ آپ لوگوں نے ان کو دیکھا. ان کو لے کے ساتھ چلنا، ان کو گرو اپ کرنا، ان کو ساری اخلاقیات سکھانا، یہ ایک بڑی بات ہے. تو ریما کس طرح سے بچوں کو ابھی آپ ٹیکل کر رہی ہیں، اور مزید آگے کیا پلانز ہیں؟ پتہ ہے جب ہم بچوں کو براٹ اپ کرتے ہیں نا، تو ہم بہت سارے جو پروفیشنز ہیں نا، ان کو ایٹ اے ٹائم سمجھے ان کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایٹ اے ٹائم ماں ہوں میں، تو میں ٹیچر بھی ہوں، میں ان کی منٹور بھی ہوں، میں بہت ساری ایسی چیزیں جو میں ان کو سکھا رہی ہوں. اب اخلاقیات پہ بات آتی ہے تو وہی تربیت پہ بات آتی ہے کہ کس طرح ہم نے بچوں کو براٹ اپ کرنا. بھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا میں اپنے بیٹوں کو ایسا بناؤں گی کہ میری آنے والی بہو میں مجھے دعا دے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک بیٹی کو ماں اچھی تربیت دیتی ہی ہے. اور میں کہتی ہوں عورتوں کی ایک بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے کہ مطلب ان بلڈ ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک سب کا احساس کر کے چلتی ہیں. لیکن لڑکوں کا احساس ہو، بیٹوں کا احساس ہو، یہ مائیں سکھا سکتی ہیں. تو میں بڑا اس سوچ پہ چلتی ہوں. آج کل تو ماشاءاللہ بڑے مطلب میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو آج کل میں بہت زیادہ اس وجہ سے فوکس کر رہی ہوں کہ بچوں کو ایسا براٹ اپ کیا جائے، بیٹوں کو، کہ آنے والی بہویں جو ہیں وہ آپ کو دعا دے کہ آپ نے ایک اچھا بیٹا جو ہے نا، مطلب ان کو ایک اچھا شوہر کی صورت میں ایک مرد ملا ہے. کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. دس ریئلی مینس اے لاٹ ٹو می اسٹل. اور بلکہ سب کے لیے، میں اگر اپنی بات کروں تو میرے لیے بھی بہت ویلیو کرتا ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے رسپیکٹ دے، محبت دیں. تو یہی چیز میں اگر اپنے بیٹوں کو سکھاؤں گی تو obviously وہ آگے جا کے اس کو گرو کریں. سبھی کیا کہنا چاہیں گے؟ زبردست، بہت پیاری بات کہہ رہی ہیں. اور دل کر رہا ہے آپ کی گفتگو میرے خیال میں سنتی رہوں کیونکہ جو اتنا ہارٹ ٹچنگ ورڈ آپ نے کہا خود ہی کہ بھائی ماں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسی بنوں ماں جس طرح مجھے آگے سے میرے بچے جو کریٹ ہوں وہ اوروں کے لیے بھی اچھے ہوں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ سوچ بہت اچھی ہے، یہی پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. اور میں یہ کہوں گی ریما، اگر آپ کی والدہ نے آپ کی کیسی تربیت کی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ماں کی ڈیولپ ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہے اپنی بیٹی کے اندر، اور وہی آپ ٹرانسفر کرنا چاہتی ہیں آگے کہ بھئی میرے بچے بھی کچھ اچھا کریں. اچھا، وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. یہ تو ایک الگ بات ہو گیا. مجھے یہ بتاؤ کب ماں کی یاد آتی تھی؟ جب ہم لوگ کبھی کبھی اپنی ماں کی سنتے نہیں ہیں، یہ ہوتا ہے جب ہم ینگ ہوتے ہیں نا، کالج گوئنگ یا کچھ بھی ایسے، تو ہم اس وقت شیر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں بادشاہت ہے بھائی ماں باپ کی. تو جب دل کرا سو گئے، جب دل کرا اٹھ گئے اور ایک آرڈر کر دیا، وہ امی یہ کھانا ہے، وہ امی یہ کھانا ہے، ایسے نا. اب جب خود سارے وہ کام کرنے پڑتے ہیں تو کن آنسوؤں سے ماں کو یاد کرتی ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ تو سین بھی یہ تھا کہ میں سب سے چھوٹی گھر کی تھی نا. تو مطلب میرا واقعی میں اوریجنلی یہی تھا کہ بس کچھ کام نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، شہزادی. بالکل مطلب وہ بالکل ویسی والی لائف تھی. اور لٹرلی میرے فادر بھی بہت زیادہ مطلب لاڈ واڈ والے، اور بہن بھائی میں بھی مطلب میرے 3 بڑے بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ پیمپرڈ چائلڈ تھی میں. لیکن جب مجھے یہ چیز پتا تھی کہ نہیں، جب شادی ہو جائے گی نا
تو یہ والی لائف نہیں رہے گی, مجھے رسپانسبلٹی اٹھانی ہے. تو اگر آپ یہ چیز سوچ لینا تو میرا نہیں خیال پہ کوئی چیز مشکل لگتی ہے. پھر آپ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سیکھتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں. تو اتنا نہیں, میں نے آپ سے یہ کہا نا, ذمہ داری ہوتی ہے ماں کے اوپر, ماں بننے کے بعد خاص طور پر. یعنی کہ آج کی عورت جو ہے وہ ہمیشہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ناظرین, میں نے نوٹ کیا کہ پہلے کہتے تھے کیا پڑھوانا ہے, کیا کرنا ہے اس نے, ہانڈی روٹی تو کرنی ہے, ہانڈی چولہا ایک جملہ ہے. لیکن میرے خیال میں آج کی جو عورت ہے وہ ان تمام چیزوں کو کراس کر لیا. اب وہ ہانڈی چولہا بھی کرنا جانتی ہیں, اپنے بچوں کو ایک اچھی شخصیت بھی پریزنٹ کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو بھی بوسٹ اپ کر سکتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اب ذرا عبداللہ کی طرف بھی بڑھتے ہیں, عبداللہ سے بات کرتے ہیں. عبداللہ, یہ 3 عورتیں ہیں, میں نے کہا بیچارہ جو ہے وہ الگ الگ اسپیشیس فیل کر رہا ہوگا کہ میں کہاں 3 عورتوں میں کسی اور دنیا سے تو نہیں آیا عبداللہ. عبداللہ, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کا ہماری زندگیوں میں سارا کچھ ہے ہی آئی ٹی سے. ہمارے پاس یہ گیجٹ ہے, ہم جو لوگوں سے مخاطب ہیں, یہ سب آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. میں عبداللہ سے اگر پوچھوں کہ عبداللہ کا آئی ٹی سے رشتہ کب جڑا اور یہ رشتہ کتنے ٹائم سے جاری ہے؟ میرا رشتہ تقریباً جب میں 3 سال کا تھا, چھوٹا سا تھا, تو میرے پیرنٹس کہتے تھے کہ میں کمپیوٹر چلانا مجھے آ گیا تھا. مطلب میں کمپیوٹر میں جب میں بیٹھتا تھا تو میں چلا لیتا تھا, مطلب ونڈو اوپن کر لینا, یہ ساری چیزیں میں کر لیتا 3 سال کی عمر میں. اوکے. تو وہاں سے میرا سفر اسٹارٹ ہوا ہے. اور جب میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد میں یوٹیوب کی طرف آیا. صحیح. یوٹیوب سے میں نے کورسز وغیرہ سیکھے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو گیا, اور اس کے علاوہ فری لانسنگ ہو گیا. یہ جو آئی ٹی کے جو شارٹ کورسز ہیں یہ میں نے یوٹیوب سے سیکھے. ٹھیک ہے. اچھا, کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں سیکھے؟ نہیں, انسٹیٹیوٹ میں بعد میں گیا ہوں. اچھا, میں نے جب یہ سیکھا تو اس کے بعد میں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا, بزنس شروع کیا. میں نے پھر وہ جو میں سیکھتا تھا تو میں اس پہ لگاتا تھا. ٹھیک ہے. اور جب میں لگاتا تھا تو مجھے رسپانس آتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے میرا سفر سٹارٹ ہوا. پھر میں نے جو ہے میں نے ٹی بی سی فاؤنڈیشن ہے ایک ہمارے ادھر, میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا. وہاں سے پھر میں نے کچھ اور کورسز کیے. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ پھر میں نے کیا ایپ ٹیک سے. ٹھیک ہے. اور اب میں ایپ ٹیک سے جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ڈپلوما کر رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. تو بس یہ ابھی سفر جاری ہے. اچھا عبداللہ, جیسے آپ نے بات کی کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں. یار سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے مطلب بیسک کی پوائنٹس کیا ہیں؟ ہم لوگ بھی سوشل میڈیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ابھی ہم وہی آفر ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی سمجھ بھی نہیں آتا کہ ریچ کیسے آئے گی. مجھے پتا ہے کچھ ٹیکنیکس ایسی بھی ہوں گی جو نہیں بتانے والی, لیکن جو ایسی نیچرل ٹیکنیکس ہیں جو لوگوں کو ہم ایزیلی بتا سکیں. سوشل میڈیا ٹائم مانگتی ہے. ٹھیک ہے. ٹائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تقریباً 5 منٹ کے لیے اپنے پیج پہ آئیں, ویڈیو ڈالی, غائب, اس کے بعد آپ ہفتہ نظر ہی نہیں آئے. بھائی سوشل میڈیا یہ نہیں مانگتا. سوشل میڈیا یہ مانگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا میں اگر آپ ویڈیوز ڈال رہے ہو دن میں, تو آپ کو میکسیمم آپ کو 4 سے 5 ریلز ڈالنی ہے لازمی ایک دن میں ڈالنی, اگر ویوز لے کر آنے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہماری مم کیا سوچتی ہے بھائی کہ مطلب یار بس ڈال دو بس آئے گا. اس طرح نہیں ہوتا. سستی نہیں مانگتی سوشل میڈیا. سوشل میڈیا مانگتے ایکٹیو بندہ بھائی, کہ مطلب ایکٹیو ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ زیادہ ایکٹیو رہنا ہے, اور آپ نے ہر روز اپنے پیج کو دیکھنا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, کہاں سے آڈینس آ رہی ہے. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ سب دیکھنا ضروری ہے سوشل میڈیا پہ. تب جا کے آپ کو رسپانس آتا ہے, تب جا کے آپ کچھ اچیو کرتے ہیں. ادروائز تو پھر بس دیکھتے رہیں گے, کوئی فائدہ نہیں. اچھا, فالوورز کیسے بڑھتے ہیں عبداللہ؟ ایک تو آج کل وہ بھی زمانہ آ گیا ہے, ہم فالوورز خرید بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فیک فالوورز بھی ہوتے ہیں. تو یہ فیک فالوورز خریدنا ٹھیک ہے, صحیح ہے؟ آپ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سب سے کہ مجھے بتائیں فیک میں اور ریئل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فیک تو فیک ہوتا ہے. فیک تو فیک ہوتا ہے. آپ فیک میں آپ فیک ڈالیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اس سے کوئی نقصان ہے؟ آپ کا کوئی ایکشن بھی پرفارم نہیں کرے گا نا. نہیں, فیک سے پروفائل گر جائے گی نا آپ کی جو ایک اکاؤنٹ کی ریچ ہوتی ہے, آرگینک ریچ ہوتی ہے, وہ تو گر جائے گی. پھر فائدہ کیا؟ آپ آرگینک طریقے کے ساتھ, میں آرگینک طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آڈینس آئے, آپ نے شیئرنگ کیجئے. آپ مطلب شیئرنگ وغیرہ آپ جو ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈز وغیرہ لگائیں. ٹھیک ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کے پاس آرگینک ریچ آتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری عوام کیا ہوتی ہے کہ بھائی ہم ایک ویڈیو لگائیں اور ہمارے چٹکی میں بھائی 10 لاکھ ویوز ہو جائیں, ہمارے 10,000 ویوز ہو. بھائی ایسا نہیں ہوتا.
تھوڑے 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 میرے سامنے والا تھوڑے بھی گھاس نہیں کھاتا نا. تھوڑے تھوڑے کر کے اگر آپ کا اسٹارٹ اپ ہے سوشل میڈیا پہ اور اگر آپ کو پر پوسٹ پہ اگر آپ کو 200 500 ریچ بھی آ رہی تو بہت ہے بھائی, بہت ہے. اچھا جیسے انہوں نے شروع میں نا, اچھا میں تھوڑا سا نا وہ مارننگ شو میں تھوڑی ہیپینس کی ایسی بات کرتی ہوں تو آپ لوگ ذرا ہنستے ہو, اچھا لگتا ہے. میں نے شروع میں سے بولا آپ یہ بتائیں یہ آپ کا رشتہ کیسے جڑا, تو آپ کو اتنی معصومیت سے اس نے کہا آپ کو لگا کہ آپ نے یہ رشتہ کیسے اس آئی ٹی سے جڑا. اچھا یہ اس سے زیادہ معصوم, میں جب 3 سال کا تھا نا میری پھپھی نے میرا رشتہ لے لیا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی یہ بولنے والا ہے. میں 3 سال کا تھا, میں بڑا پیارا تھا, تو پھپھی کو میں اتنا اچھا لگا, اس نے کہا یہ رشتہ تم سے جوڑ دیتا ہوں. میں دیکھیں میں ایک بات بولوں, اچھا اس کی پھپھو کی بات تو کرے ہی نہیں. نہیں میں نے تو فیک بات کی ہے, میں نے فیک بات ایڈ کی ایگزامپل. میں آپ کی اتنی سیریس, میرے خاندان میں سب اچھے سب اچھے بھائی, مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کے. یہ آن ایئر جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے, گھر بھی جانا ہے. جی جا رہے ہیں گھر بھی جانا تو اچھا میں نے نام لے لیا نا آپ کی پھپھو کا. اچھا ریما, اگر آپ سے میں بات کروں, جیسے کہ عبداللہ نے بتایا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹائم مانگتا ہے سوشل میڈیا, آپ بھی ظاہر اپنا رن کر رہی ہیں چیزیں, تو آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ چیزیں اپلوڈ کی ہوں گی, چیزیں دیکھی ہوں گی, لیکن آج کل نا ایک بڑی بحث چل رہی ہے. وہ بحث یہ ہے کہ ہماری ایک جو سائٹ بن گئی ہے, ایک جو پروفیشن بن گیا وہ بن گیا سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا, اور ایک ہمارا جو ہے وہ ایکٹرز اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں جو کہ الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں ان کا. اب یہ لوگ آپس میں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کمپٹیشن, بجائے اس کے اگر ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آئیں اخلاقیات پہ, تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ ان کو سپورٹ کریں وہ لوگ ان کو سپورٹ کریں تو مل کے انڈسٹری اسٹرانگ کریں. لیکن یہاں چل رہا ہے ایک کمپٹیشن جو کہ ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہے, جو کہ آپ کا پورا ٹارگیٹڈ کمپٹیشن ہے. تو اس میں اگر اخلاقیات کی بات کی جائے, ہمارے وہ ولاگرز یا ہمارے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو کہ بہت جونیئر ہیں, جنہوں نے ابھی کام شروع کیا ہے, ایکٹنگ بھی نہیں, جنہوں نے ولاگنگ شروع کی ہے, وہ ہمارے بڑی پرسنالٹیز کو ہٹ کر رہے ہوتے. اخلاقیات کہاں ہیں اس میں؟ نہیں ہے. دیکھیں ایک آپ کو میں بتاؤں, وہ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ایک تو پہلی بات ہے کہ اپنا ٹائم لگا کر آ چکے ہیں, ان کے اپنے فالوورز ہیں, بھلے وہ الیکٹرانک میڈیا کے سوشل میڈیا کے نہیں ہیں, لیکن میں کہتی ہوں وہ اسٹل ابھی اسٹرانگ ہیں. کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کسی کا بھی, وہ اپنے پروفیشن میں اسٹرانگ ہے, اور جو میں اگر ولاگرز کی بات کروں وہ اپنے پروفیشن میں اسٹرانگ ہے, کسی کا کمپٹیشن نہیں. اگر ہم اپنے ہی ڈومین میں رہ کر, اپنے پروفیشن میں رہ کر اس کو ہی بیوٹیفائی کریں, اسی پہ ہی ورکنگ کریں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کریں کہ آپ نے یہ نہیں کیا. تو میں اگر سمپل سی بات ہے, کارپینٹر ہے اور اگر پلمبر ہے, ایک دوسرے کو وہ کرے بھائی تمہیں یہ کام نہیں آتا, وہ کہے تمہیں یہ کام نہیں آتا, اگر دونوں ہی اپنے پروفیشن میں ماسٹر ہو جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے نا. تو یہ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں, لیکن بات وہی ہے کہ ہم کسی سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو میری پروفیشن ہے, جو میرا کام ہے, وہ یہ بچہ نہیں کر سکتا, یا جو ان کا کام ہے وہ میں نہیں کر سکتی. ہم سب اپنے پروفیشن میں اب اسی کو اگر بیوٹیفائی کریں تو آئی تھنک اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. کمپٹیشن تو یہاں پر ہے ہی نہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں, بہت ساری ایسی خواتین ہیں, آپ اس کو مجھے آپ خود آنسر بھی دیجیے گا اس کا, کہ بہت ساری خواتین نے جو ہوتی ہیں سینسیبل ہوتی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ میں اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کروں, ایک تو فرسٹ آف آل, اور سیکنڈ جن خواتین نے سوشل میڈیا کا بہت اچھا استعمال کیا ہے, ان کی ولاگنگ بہت اچھی ہے, اور انہوں نے ڈفرینٹ خوبصورت پلیسز کو آن کیا اور کچن کو آن کیا, اپنے ڈریسز جو ان کا بزنس تھا انہوں نے اس کو بہت پازیٹیولی لیا اور اس سے وہ بزنس ارن کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گی کہ خواتین یا جو بھی جو ہیں یوٹیوبر ہیں یا جو بھی ہیں, انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا. اور میرے خیال میں اگر انٹرپرینورز کو دیکھا جائے, انہوں نے اس کو بڑے اچھے پازیٹیو انداز میں, اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہیں تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو کیا کہتی ہیں. بالکل میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گی, لیکن بات وہی آپ کی بات ہے نا کہ آپ نے کہا نا اگر صحیح یوز کیا, آپ سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم کا اگر صحیح معنی میں یوز کریں, میں نے جیسے آپ کو کہا, تو بہت ہیلدی پوائنٹ بن جاتا ہے, اپنے پروفیشن میں گرو کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اسی کو اگر کرٹیسائز وے میں کریں, اسی پہ لوگ ایک ویڈیو ڈال دیتے ہیں انہوں نے یہ کیا, کسی کو بدنام کرنے کا, دس از رانگ. آپ کیوں اس کو اس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو, کہ آپ کسی کو ڈیفیم کر رہے ہیں یا کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. بہت چل رہی ہے کانٹروورسیز, اس طرح نہ کریں. میں اس چیز کو ریما ضرور عبداللہ سے کنیکٹ کرنا چاہوں گی. عبداللہ, ایز یو آر اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ, یہ ایک دور چلا تھا, بلکہ میں سمجھتی ہوں ابھی بھی ہے, یہ ڈیپ فیک ویڈیوز کا,
ٹھیک ہے, یہ کنٹروورشل ویڈیوز کا, کہ آپ نے کسی کی بھی ویڈیو, کسی کی بھی آواز آپ نے کاپی کر لی اور آپ نے اس پہ ایک ویڈیو بنا دی, ٹھیک ہے نا, اے آئی ہم جس سے بات کرتے ہیں, اگر ہم اس کو پازیٹیو یوز کریں, وہی ہم پازیٹیو یوز والی بات کرتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت سارے کام آسان کر دے گا. چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, اے آئی سے ڈفرینٹ چیزیں, ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں, ہم اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, لیکن یہاں پر لوگ اس کو نیگیٹو وے میں یوز کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے عبداللہ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جو میم نے کہا کہ مطلب ان سب چیزوں کو نیگیٹو میں لے کے جانا ہے, سب چیزیں وغیرہ, انہوں نے اب نا سیدھی سی بات, صاف جو سیدھی بات, انہوں نے اب اس سے نا یہ مطلب ہوگا کہ بھائی ان کا جیب میں پیسہ آ رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سیدھی بات ہے اور سچی بات ہے. لوگوں نے لوگوں کے پیسے مل رہے ہیں تو کیا ٹینشن, مل رہے ہیں بھائی بس مشہور ہونا ہے, ہاں, چاہے بس مشہور ہونا, چاہے یہ ہونا, وہ ہونا. بھائی آپ اے آئی سے فائدہ اٹھاؤ. اے آئی سے اتنے لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. ہماری جو عوام ہے وہ بھی تو اسی میں رہ گئی ہے بھائی, کہ بھائی یہ ویڈیو بناؤ, یہ کرو, اس کو یہ بدنام کر دو, اس پہ انگلی اٹھاؤ. بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, اس میں ہماری عوام کا بھی تو قصور ہے نا عبداللہ, ہم شیئر بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا پھر چیزیں. ہماری عوام تو پھر ہماری عوام ہے نا, اگر چاہے تو اس کو سٹار بنا دیتی ہے, چاہے تو اس کو جو ہے ویڈیو وائرل بھی تو ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ویسے ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ مطلب جو واقعی میں جو صحیح بندہ ہے, صحیح بلاگر ہے, جو واقعی میں محنت کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ایسی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹائم ضائع ہوتا ہے. ایک بات کی جائے, آپ بھی بتائیں, یاد رکھیے گا ایوری بڈی از سینسیبل, اور ایک ہماری ایک عادت ہے, ہم کسی کے اوپر ہر چیز مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے اپنے بچے, میں آپ دیکھ لیں, آپ اپنے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو جب ایڈمٹ نہیں کرتے, تو سوشل میڈیا آپ کیسے ان پہ مسلط کر سکتے ہیں, یا جو چیز ان کو رائٹ لگے گی وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے. اگر آج کل میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ بڑی پیاری پیاری سٹوریز کے تھرو بھی, دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے, یہ انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ کھانا پسند ہے, میں وہ کھاؤں گی, اور مجھے زبردستی نہیں کر سکتے آپ یہ کھاؤ, تو یہ کبھی بھی پاسبل نہیں. آپ کے 5 بچے ہیں, جس طرح ہمارے پورا ہاتھ ہے, وہ کھولنے سے الگ الگ آپ کو سائز نظر آ رہے ہیں نا, لیکن جیسے آپ بند کرتے ہیں آپ کو ایکول لگتے ہیں. باپ ایک ہی ہوتا ہے, بچے سب ہوتے ہیں, لیکن سب کا مزاج الگ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح سوشل میڈیا ڈپینڈ کرتا ہے ایک پرسن کیسے اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے یا اڈاپٹ کر رہا ہے, اور اگر وہ اس کو پازیٹیو لیتا ہے تو اس کو بینیفٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ صرف میری طرح یوں آگے کے ویڈیو کرتا ہے, دیکھتا رہے, تو وہ اس کی مرضی ہے. اور اگر وہ اسی کو باقاعدہ ٹریننگ لے, اور جس طرح بہت سارے وہاں پر میرے خیال میں اتنے سارے آپشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں مینشن کیا جاتا ہے کہ آپ اچھی سی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, اس کو کلک کریں تو ایک اچھی سی سٹوری بن جائے گی, تو جس سے آپ کو بزنس ملے گا. لیکن میں عبداللہ کی پھر وہی بات کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ایک پراپر ٹائم دیا جاتا ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ہر چیز کی ایک اٹینشن ہوتی ہے. وداؤٹ آپ پیلم پالی کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ چیز نکھر کے کبھی بھی نہیں آئے گی. ایک ٹائم تک ہر کوئی اس کو برداشت کرے گا, اس کے بعد اس کا ریزلٹ اینڈ زیرو ہی ہوگا. ایسا ہی ہے عبداللہ. اگر جیسے ابھی پیسوں والی بات کی گئی, تو ہم اس کو ذرا پازیٹیو چلے جاتے ہیں اس کی طرف, کیونکہ سوشل میڈیا سے سب آج کل یہی بول رہے ہیں اور لوگ ارن کر بھی رہے ہیں. تو ان اے پازیٹیو وے سوشل میڈیا سے ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو پچھلا ٹاپک چل رہا تھا کہ ویڈیو شیئر ہو رہی ہے, اور بھائی اتنا ٹائم اگر اس کو دے رہے ہو, اتنا سوشل میڈیا کو دے دو. سیدھی سی بات ہے. آپ لوگ جتنا ٹائم اس کو ویسٹ کر رہے ہو, جتنا ٹائم اس پہ لگا رہے ہو, بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جابس نہیں مل رہی, بھائی ہم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں, بھائی یہ سب جھوٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. آپ یوٹیوب کھول کے دیکھو 1000 کورسز ہیں, آپ گوگل کھول کے دیکھو 1000 ویب سائٹس ہیں. نہیں بھائی اس کو نہیں چھیڑنا کس کو ہے. ہاں, اور پھر کہتے ہیں بھی ہمارے پاس جابس نہیں. بھائی یہ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ جیسے میری ایج 22 ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر پاکستان میں کیا ہوتا ہے بھائی کہ اگر ایک نوجوان ہے, وہ پہلے تو 22 کا ہوتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ کیا جائے وہ کیا جائے, پھر وہ جاتا ہے 25 میں, ٹھیک ہے, پھر اس کا انٹر ہوتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں سوچنے کے بعد پھر وہ جب 30 سال کا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو ملتی ہے 20,000 کی نوکری, ٹھیک ہے. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آج کل کی یوتھ کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ہی اس پہ مطلب آنا چاہیے, اور مطلب ٹائم ویسٹ نہیں کیا جائے,
اور مطلب جو آپ لوگ نیگیٹو اس کو کر رہے ہو تو اس کو پازیٹیو وے میں یوز کیا جائے, ٹھیک ہے. اے آئی ہو گیا, یہ جتنی بھی چیزیں ہوگی, تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ 6 months لگاتے ہو ان سب چیزوں میں پازیٹیو وے میں, تو آپ سب کو رزلٹ ضرور ملے گا. صبر کا پھل آپ کو میٹھا ضرور ملے گا, تھوڑا سا صبر جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اچھا عبداللہ, ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یار ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم صرف یوٹیوب سے ہی پیسے کما سکتے ہیں, کیا انسٹاگرام, فیس بک اور ٹک ٹاک کی بات بھی ہم یہاں پہ کریں, کیونکہ ٹک ٹاک کو بیسکلی ریلیٹ کیا جاتا ہے صرف ویڈیوز سے, لیکن میرا جہاں تک مطلب میری تھوڑی سی معلومات ہے کہ ہم ٹک ٹاک سے بھی شاید ارننگ کر سکتے ہیں, تو مجھے آپ اس پہ ذرا بات کریں گے, کیا ہم ان سب چیزوں سے بھی پیسے کما سکتے ہیں؟ کما سکتے ہیں. پاکستان میں یوٹیوب مونیٹائز ہے, ٹھیک ہے. باقی فیس بک بھی مونیٹائز ہے, لیکن ان کی کچھ چیزیں ہیں, ریکوائرمنٹس ہے, اس حساب سے انہوں نے بس ایک حد تک اس کو مونیٹائز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. انسٹاگرام کا کیا سین ہے, اس پہ ہم کسی کمپنی کے ساتھ کولیب کر سکتے ہیں, برانڈ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایڈز لگا سکتے ہیں, یہ سب چیزیں, اس سے بھی ارننگ ہو سکتی ہے. اور ٹک ٹاک کی بات ہے تو ٹک ٹاک میں ابھی ایک پچھلے دنوں ایک وہ بڑی وائرل چیزیں ہوئی تھی کہ بھائی لوگ جو ہے یو کے کی سمیں منگا رہے ہیں, اس کو لگا رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہے ہیں, شیئر وغیرہ بھیج رہے ہیں, گفٹس وغیرہ بھیج رہے ہیں, لاکھوں روپے کما رہے ہیں. غلط ہے بھائی, جرم ہے یہ. اگر سائبر سیکورٹی والوں کو پتہ چل گیا بھائی گھر سے اٹھائے جائیں گے سارے, ٹھیک ہے. اس پہ بات کنٹینیو کریں گے عبداللہ ضرور, یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور واقعی یہ اچھی بات ہے کہ عبداللہ نے اس کو انہانس کیا. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا اسپیشل سا سیگمنٹ ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے جی آج کی خبر. تو آج کی کچھ 2 خبریں میرے پاس موجود ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہیں. ایک خبر سے تو ہم سب خوش ہوں گے, دوسری خبر سے وہ لوگ خوش ہوں گے جن کی میں بات کرنے والی ہوں کہ بھائی آج جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ان کے لیے بھی بات کر رہے ہیں. اچھا, میں اگر آپ کو بتاؤں تو کرکٹ فیور اس وقت ایسا بول رہا ہے, ایسا زور و شور سے بول رہا ہے, سر چڑھ کے بول رہا ہے, کیونکہ جی PSL 10 ہونے والا ہے اسٹارٹ, 5 دن رہ گئے ہیں باقی. لیکن آج کرکٹ لورز کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی نیوز آئی ہے, اور وہ اتنی پیاری نیوز ہے کہ ہماری سب سے مقبول ٹیم جو ہوتی ہے بھائی, obviously we are living in کراچی, تو کراچی کنگز جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بھئی کراچی کنگز کا جو میچ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ جوش و خروش سے دیکھنا ہے, اس کو تھوڑی سی زیادہ ہم نے امپورٹنس دینی ہے, اس کے ساتھ تھوڑی سی زیادہ ہم نے وابستگی کا اظہار کرنا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی زیادہ ہم نے ایکسپیکٹیشنز لگا لینی ہے. تو اسی لیے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو اور مزید بوسٹ اپ کرنے کے لیے آج جی PSL 10 کی کراچی کنگز کی جو کٹ ہے, جی ہاں, اس کا کر دیا گیا ہے افتتاح. اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو دنیا کی سب سے مقبول ترین یہ لیگز ہے, جس میں سے ایک ہوتی ہے PSL یعنی کہ پاکستان سپر لیگ, اور اس میں آغاز ہونے میں بھی 5 دن آپ کو میں نے بتایا کہ رہ گئے ہیں. تو کرکٹ لورز تو وہ کہتے ہیں نا سیٹ بیلٹس باندھ لیں اپنی, کیونکہ بہت مزہ آنے والا ہے. اگر ہم کٹ کی بات کریں تو جیسے ہمیشہ سے بنتی ہے اسی طرح کا کلر کمبینیشنز رکھا گیا ہے, لیکن اب کی بار کچھ ایڈ بھی کیا گیا ہے, یعنی کہ بلو کلر تو ہے ہی ہے, پر ساتھ ہی ساتھ ریڈ کلر کو بھی تھوڑا سا مزید انہینس کر کے ایڈ کیا گیا ہے. اور اس کٹ کے ذریعے کراچی کنگز کی ٹیم کو تاریخ کا خراج تحسین پیش کیا گیا ہے, یعنی کہ پچھلی جو کٹس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں مکس اینڈ میچ کر کے نئی کٹ بنا دی گئی ہے. اور اگر بات کی جائے کہ کس نے ڈیزائن کیا ہے, جو دی پیس کلب نے کراچی کنگز کی اس کٹ کو ڈیزائن کیا ہے, اور اس میں فیشن کو بھی ملایا گیا ہے, اس میں فنکشن کو بھی ملایا گیا ہے. بس اللہ پاک سے دعا صرف اتنی ہے کہ جو بھی ٹیم جیتے پاکستان کی مزید جو ہے وہ اور بڑھائی ہو. اور اگر ہم کراچی کنگز کی بات کریں تو کراچی کنگز ایسا کھیلے ایسا دھواں دھار کھیلے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں بولیں اور واہ یار واہ کراچی کنگز کیا بات ہے آپ کی, کیا کھیلا ہے آپ نے. اچھا بھائی, بات اگر ہم نے PSL کی کر لی ہے, کراچی کنگز کی کر لی ہے, تو بات یہاں پہ نا ایک اور چیز کی بھی آتی ہے. ہم آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ دا شو بات بھی کرتے رہتے ہیں
کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بھائی, آپ کو کام کرنا پڑے گا. جیسے کہ ابھی ہم نے شو میں بھی ڈسکس کیا کہ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے سب ہو جائے گا اور گھر بیٹھ کے آپ صرف حکومت کو بلیم کر رہے ہوں گے یا آپ اداروں کو بلیم کر رہے ہوں گے کہ ہمیں جاب نہیں دیتے, ہمیں یہ نہیں دیتے, تو یہ غلط ہے. خود تو کچھ کرنے کی کوشش کریں, اپنا تو اسٹیپ فارورڈ کریں. یار یہاں ہی سے موٹیویشن لے لیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں. اگر دیکھا جائے تو 24 کروڑ سے زائد آبادی والا جو ہمارا ملک ہے نا, اس میں 3 کروڑ 80 لاکھ بیگرز موجود ہیں. جی ہاں, 3 کروڑ 80 لاکھ بیگرز موجود ہیں, جس میں 12% مرد ہیں, 55% خواتین ہیں, 27% بچے ہیں, اور بقایا جو 6% ہیں وہ سفید پوش, وہ مجبور افراد ہیں جو کہ مطلب جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں ان بیگرز کا 50% کراچی میں پھیلا ہوا ہے, 16% لاہور میں ہے, 7% اسلام آباد میں اور باقی شہروں میں. اور کراچی میں روزانہ جو ایک ایوریج آپ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں اس چیز پہ, وہ کرتے ہیں 2000 روپے ڈیلی بیسس پہ. 2000 روپے کی ریچ ہے ان لوگوں کے پاس. اور پورے ملک میں اگر بات کی جائے تو ایک بیگر کی جو ایک ریچ ہے وہ ہے 850 روپے. ذرا سوچئے, لمحہ فکریہ ہے ہمارے پاس, مطلب ان سینس کہ بھائی آپ لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر یہ لوگ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے آج کی خبر ختم ہوگا اور ہمارا مارننگ شو کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں بھی یہاں موجود ہوں, سبھی بھی یہاں موجود ہیں. مارننگ شو ہمارا چل رہا ہے اور ہمارے گیسٹ بھی یہاں پہ موجود ہے. بات وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے چھوڑی تھی عبداللہ. بات ہو رہی تھی ٹک ٹاک پہ لائیو آنے کی. سائبر سیکیورٹی والوں کا آپ نے ذکر کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو بھائی آپ پکڑے جاؤ گے. کیوں دیکھ لینے, دیکھ لیا ہے تو پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ نہیں ہوئے. اچھا, اب سین کیا ہو رہا ہے کہ یو کے کی سمز ہوتی ہیں, تو کسی کے نام پہ نہ تو رجسٹر ہوتی ہیں, نہ یہ ہوتی نہ وہ ہوتی ہیں, وہ منگا لیتے ہیں بھائی. اب پتہ نہیں ان کو لانے کون دیتا ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے بھائی. آتی ہیں وہ لگاتے ہیں نام, وہ کسی کے رجسٹر ہوتی نہیں ہے. اب اللہ نہ کرے پتہ نہیں وہ سم پتہ نہیں کہیں اور یوز کی گئی ہو, کسی اور ایکٹیویٹی میں یوز کی گئی ہو, ٹھیک ہے, وہی سم لگا کے آپ ٹک ٹاک میں لائیو آ رہے ہو. تو بھائی تھوڑی عقل تو استعمال کر لو. اگر آپ نے ٹک ٹاک پہ لائیو آنا ہے تو بھائی بہت سی چیزیں ہیں, آپ بھائی سم لے سکتے ہو, اپنے نام بھی کروا سکتے ہو, اس کے بعد آپ ٹک ٹاک پہ لائیو آ جاؤ. پر نہیں بھائی, ہم نے تو بھائی شارٹ طریقہ ڈھونڈنا ہے. مطلب رجسٹرڈ طریقے سے آپ لائیو آؤ تو صحیح ہے. بس ہماری عوام نے کیا لیا ہوا بھائی, بس 2000 یا 2500 کی سم مل رہی ہے, وہ لو, اس کو ڈالو, اس سے لائیو آ جاؤ اور پیسہ کما لو. غلط ہے یہ, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا عبداللہ, بچے بھی یقیناً جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نوجوان, ان کو ایز اے ینگسٹر, ایز اے ینگ آئی ٹی ایکسپرٹ یا ایز اے ینگ سوشل میڈیا مارکیٹر, ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہو گے؟ میرے خیال سے ریما کا بھی یہی کویشچن جو ہے وہ ہے, اور یہ سوچ رہی ہوں گی, ان کے بھی ظاہر ہے وہ بچے ہیں, ان کو چاہتی ہیں آگے بڑھانا, تو ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہو گے کہ وہ آئی ٹی پہ کام اگر کر رہے ہیں, اگر وہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیں, کوئی کام کرنا چاہیں, تو وہ کیسے اچھا کام کر سکتے ہیں؟ اچھا, اب میں اس کے اندر سے 3-4 باتیں نکال لیتا ہوں, ٹھیک ہے. Sure. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ینگ ہیں, مطلب جو ابھی مطلب 13-14 سال کے بچے ہیں, ایک تو میں ان کے لیے بتاتا ہوں کہ ان کو کیا سیکھنا چاہیے. لیکن بس تھوڑا ریپڈلی, ہاں میں جلدی میں 2 منٹ کے اندر بھائی ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جو اگر اب 13 سے 14 سال کے جو نوجوان ہیں, اگر وہ کچھ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو شارٹ کورسز کی طرف جانا چاہیے. بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں پہ جائیں, ایڈمیشن لیں, سیکھیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ ایم ایس ورڈ, ایم ایس ایکسل, پاور پوائنٹ, مائکروسافٹ جو ہے یہ سیکھیں اسٹارٹ اپ کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس سے اوپر ہیں تو آپ گرافک ڈیزائننگ کی طرف آ جائیں,
ٹھیک ہے, یہ سیکھیں, یہ بھی اسکل ہے. اس کے بعد اگر آپ اور اوپر آنا چاہتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ ہوگی, یہ سارے ہیں شارٹ کورسز, ٹھیک ہے. اگر جو بچہ جو یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں 14 سے لے کے 20 سال کی عمر کے بیچ میں تھوڑا بہت پیسہ کماؤں, اپنا گزارا کر سکوں, تو وہ یہ کورسز وغیرہ سیکھ لے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر میدان میں آتا ہے یا اگر وہ آتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے بتا دیا کہ جو مطلب 13 سے 14 سال کے بچے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں, اب کچھ بچے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اپنا کاروبار ہو, اپنا بزنس ہو, تو میں ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک آپ کو تھوڑے سے کورسز بتا دیتا ہوں. تو وہ آپ اگر بچہ وہ کر لیتا ہے تو وہ اپنا بھی بزنس کر سکتا ہے. ایک تو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی مارکیٹنگ کی جائے, پروڈکٹ وغیرہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ وہ سیکھتے ہو تو مارکیٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ آپ کی اسکل سیکھو, ویب ڈیزائننگ سیکھ لو, ویب سائٹ بنانا سیکھ لو, تاکہ آپ خود ویب سائٹ بنا سکو, پھر اس کو آپ مارکیٹ میں لگا سکو, ٹھیک ہے. دو یہ ہو گئے. تیسرا آپ سیکھ لو فری لانسنگ. فری لانسنگ کیا ہوتا ہے؟ فری لانسنگ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لے کر آنا. جیسے پاکستان سے باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں, جیسے فائیور ہو گیا, اپورک ہو گیا. اور میں ایک اور ایپ بتانا چاہتا ہوں جو گرافک ڈیزائنرز ہیں ان کے لیے. وہ ایپ کا نام ہے بیہینس. بیہینس ایک ویب سائٹ ہے, آپ اس میں جائیں, اس میں اپنا آپ پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں. اور اس پہ یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جیسے آپ پورٹ فولیو بناتے ہیں, چیزیں وغیرہ لگاتے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ جلد سے جلد اس میں رسپانس ملتا ہے. زبردست, بہت ہی اچھے اور بہت ہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ہم آج اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں اپنے مارننگ شو کی. ریما, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. عبداللہ, بہت شکریہ. سبھی پلیز گو اہیڈ. اوکے, بس اپنا بہت خیال رکھے گا, میں دعاؤں میں یاد رکھے گا میرے خیال میں. اللہ حافظ.